अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुसरो परवेज़ ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि फ़ैसला कर लिया कि तख्त फ़ारिस से दस्तबरदार होकर अपने महबूब बेटे मरवाजिया को तख्त पर बिठाएगा। लेकिन उसे एहसास तक न था कि उसकी हसीन तरीन और चहीती मलका शीरी का भी एक जवान बेटा है। वो ये भी भूल गया था कि शीरी उसकी ज़ौजियत से दस्तबरदार हो जाएगी, लेकिन तख्त व ताज से दस्तबरदार नहीं होगी। खुसरो परवेज़ का फ़िरौनी दिमाग बहुत कुछ भूल गया था, और ये सोच तो उसके जहन में आई ही नहीं थी कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम हक की तौहीन की थी। शीरी ने अपने तिलिस्माती हुस्न और अय्यारी और ज़बान के जादू से जिस तरह खुसरो परवेज़ को राम कर रखा था, उसी तरह उसने उमराए सल्तनत को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू कर दिया। ज़रो जवाहिरात और कमसिन हसीनों की उसके पास कमी नहीं थी। उसका अपना हुस्न सहर अंगेज था। उमरा और जर्नेल मशहूर होकर उसके जाल में आते गए, और वह उन सब को अपने बेटे के हक में और अपने खामंद खुसरो परवेज़ के खिलाफ करती गई। शीरी के बेटे का नाम शीरविया था। उसका यही एजाज़ काफ़ी था कि वो मलका शीरी का बेटा था। उसने फौज को इस तरह अपने साथ मिला लिया कि दरे पर्दा फौज में यह खुशखबरी फैला दी कि शीरविया तख्त पर बैठेगा तो अफसरों और सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ जाएंगी और माले गनीमत में से हिस्सा मिला करेगा और कई और मराहत भी दी जाएंगी। ईसाइयों तक यह खुशखबरी पहुंचाई गई कि उन्हें मजहबी आज़ादी मिलेगी और उन्हें दर्जा अव्वल की शोहरत दी जाएगी। खुसरो परवेज़ इस साजिश से बेखबर था। उसे शक तक न हुआ कि शीरी उसकी आस्तीन का सांप बन गई है। खुसरो परवेज़ ने अभी तख्त से दस्तबरदार होने का ऐलान नहीं किया था। एक रोज़ शीरविया ने बाप को हुक्म दिया कि वो तख्त से दस्तबरदार हो जाए। खुसरो परवेज़ ने हुक्म दिया कि उसके बेटे शीरविया को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसका हुक्म ऐसा ही था जैसे किसी ने हवा में तीर चलाया हो। उसने शीरी को बुलाया और उसे बताया कि उसका बेटा पागल हो गया है, उसे संभाले। ये मेरे बस में नहीं ताजदार। शीरी ने अजीब से तबस्सुम से कहा, इसे फौज भी नहीं संभाल सकती। उसने खुसरो परवेज़ के कान में कहा, इस तख्त पर मेरा बेटा बैठेगा। जर्नेलों को हुक्म दे के देख लो, सब मेरे बेटे के वफादार हैं। खुसरो परवेज़ गुस्से से उठा और जर्नेलों और उमरा को तलब करके उन्हें शीरी और शीरिया के खिलाफ बड़े ज़ल्माना हुक्म दिए, लेकिन उमरा और जर्नेलों का रवैया बिल्कुल सर्द रहा। खुसरो परवेज़ पर यह हेबतनाक इंकशाफ हुआ कि चंद आदमी उसके साथ हैं जो एक मौरख के अल्फाज में आटे में नमक के बराबर थे। उसे मशवरा दिया गया कि वो मदैन से निकल जाए। मैं रोमियों से सुलह करके अपने इस बेटे को सरकशी की सजा दूंगा। खुसरो परवेज़ ने कहा, शीरी को फरेबकारी की सजा दूंगा। शीरविया और शीरी के कानों तक ये अल्फाज पहुंचे तो शीरविया मुहाफिज दस्ते के घुड़सवारों को साथ लेकर अपने बाप के पास गया। बाप को कुछ देर पहले इतला मिल गई कि उसका बेटा किसी खतरनाक इरादे से उसके पास आ रहा है। खुसरो परवेज़ भाग निकला, लेकिन शहर से निकल न सका। एक गरीब से आदमी की झोंपड़ी में जा पहुंचा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने वाला और कसरे दस्ता गिर्द में रहने वाला और अपने आप को खुदा कहने वाला एक तंगो तरीक और गलीज झोंपड़ी में इस तरह जा छुपा कि उसके ऊपर बदबूदार चीथड़े और घास डाल दी गई। घुड़सवार फौजियों ने सारे शहर में घूमकर ऐलान कर दिया कि खुसरो परवेज़ जिस घर से बरामद होगा उस घर को आग लगा दी जाएगी और घर के बच्चे बूढ़े तक को जिंदा जला दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद किस में इतनी हिम्मत थी कि खुसरो परवेज़ को अपने घर में छुपाए रखता। एक गरीब सा आदमी एक घोड़सवार के पास आया और मुंह से कुछ कहने की बजाय अपनी झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। फौजी झोंपड़ी में गए और फारस के फिरौन को चीथड़ों और घास के नीचे से निकाल कर बाहर ले और उसे महल में ले जाकर शीरविया के सामने जा खड़ा किया। इसे जंजीरों में बांध कर मैदान में ले चलो। शीरविया ने हुक्म दिया, इसके तमाम बेटों को पकड़ लो। हुक्म की तामील हुई। खुसरो परवेज़ को जंजीरों में बांध कर महल के करीब एक मैदान में ले गए और उसके बेटों को एक एक करके मैदान में लाया जाने लगा। यह सब शीरविया के भाई थे जो मुख्तलिफ बीवियों में से थे। उनकी तादाद शीरविया को मिलाकर 19 थी। जब तमाम बेटों को ला चुके तो शीरविया ने उन्हें गिना। तादाद 18 होनी चाहिए थी, लेकिन तादाद 17 थी। एक कम है। शीरविया ने कहा, इनमें यज़्दगिर्द नहीं है, उसे भी लो। बहुत से लोगों ने महल का कोना कोना देख लिया। शहर में ऐलान किया गया कि यज़्दगिर्द और उसकी मां को पनाह देने वाले के घर को आग लगाकर घर के हर फर्द को जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन इस मां बेटे का कहीं सुराग ना मिला। किसी को मालूम न था कि खुसरो परवेज़ का एक दोस्त सरान भी गायब है। उस वक्त यज़्दगिर्द अपनी मां के साथ मदैन से बहुत दूर पहुंच चुका था। सरान उनके साथ था। सरान ने कबल अज वक्त भांप लिया था कि शीरविया अपने किसी भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो खुसरो परवेज़ के गायब होते ही यज़्दगिर्द और उसकी मां को गरीब से किसानों के भेष में शहर से निकाल कर ले गया था। इन सब को एक एक करके कत्ल कर दो। शीरविया ने हुक्म दिया,
ان کے باپ کے سامنے لے جا کر قتل کرو۔ وہ کیا ہولناک منظر ہوگا۔ خسرو پرویز کے ایک بیٹے کو اس کے سامنے لے جاتے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ان میں کم سن بچے بھی تھے، نوعمر لڑکے اور نوجوان بھی تھے، اور ان میں وہ نوجوان مرزاویہ بھی تھا جسے خسرو پرویز اپنی جگہ تخت نشین کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ اپنا سب سے پیارا بیٹا سمجھتا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑا شیرویہ تھا۔ ان کی مائیں دور کھڑی چیخ چلا رہی تھیں۔ ان میں سے جس کے بیٹے کو آگے لے جاتے تھے اس کی ماں فریادیں کرتی آگے کو دوڑ پڑتی۔ فوجی اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے دور جا پھینکتے۔ شیری محل کے دریچے میں کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد ماں تھی جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ شیرویہ نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کروا دیا اور اپنے باپ کے متعلق حکم دیا کہ اسے قید میں سب سے زیادہ تنگ و تاریک اور گندی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے۔ خسرو پرویز نے اپنے بیٹے سے استدعا کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ سلطنت فارس سے نکل جائے گا، لیکن بیٹے کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے تخت پر منڈلانے والے تمام خطرے ختم کر رہا تھا۔ میں تمہیں قید خانے میں زیادہ دن نہیں رہنے دوں گا، شیرویہ نے باپ سے کہا، جلدی رہا کروا دوں گا۔ خسرو پرویز کو قید خانے میں ایک تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرویہ نے ایک آدمی کو بلایا۔ تاریخ میں اس آدمی کا نام نہیں لکھا۔ شیرویہ نے اسے کہا کہ قید کے 5ویں دن وہ قید خانے میں جا کر خسرو پرویز کو قتل کر دے۔ اب شیرویہ سلطنت فارس کا شہنشاہ تھا۔ قید میں خسرو پرویز کی 5ویں شام تھی۔ وہ تاریک کوٹھڑی میں نیم فاقہ کشی کی حالت میں پڑا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ خسرو پرویز نے پوچھا، کون ہو؟ میں کسرا فارس کو رہا کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، اٹھو اور اس اذیتناک زندگی سے آزاد ہو جاؤ۔ خسرو پرویز خوشی خوشی اٹھا۔ وہ دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس آدمی کا خنجر خسرو پرویز کے دل میں اتر گیا۔ خنجر باہر نکلا اور ایک بار پھر دل میں اتر گیا۔ خسرو پرویز اذیتناک زندگی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ شیرویہ خسرو پرویز کا ہی بیٹا تھا اور وہ شیریں جیسی عیار حسینہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ناگن کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ اسے خسرو پرویز کے قاتل نے اس امید پر بڑی خوشی سے آ کر بتایا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کر آیا ہے کہ اسے انعام ملے گا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا ہے؟ شیرویہ نے کہا، ہاں تاجدار فارس۔ اس آدمی نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا میرا فرض ہے۔ شیرویہ نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، اور شیرویہ نے تلوار نکال کر اس آدمی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ خسرو پرویز کے دادا نوشیروان عادل نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے 14 کنکرے گر پڑے ہیں۔ یہ خواب یوں سچ ثابت ہوا کہ شیرویہ کے بعد 9 سال کے عرصے میں مدائن کے تخت پر 12 تاجدار بیٹھے اور قتل ہوئے۔ یزدگرد 14واں بادشاہ تھا جسے اب ساران جا کر لے آیا تھا، اور پران دخت اور رستم نے اس کی رسم تاج پوشی بھی ادا کر دی تھی۔ مسنا بن حارثہ اپنے لشکر کو سبات سے تقریت لے گئے تھے۔ انہیں جاسوسوں سے ایسی اطلاعیں ملی جو ان کی توقعات کے خلاف تھیں اور بے حد تشویشناک بھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک صورت تو یہ تھی کہ ٹوٹی ہوئی 2 پسلیوں اور پھیپھڑوں کے زخم نے مسنا بن حارثہ کو معذور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ چند قدم چلتے یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو مجروح پھیپھڑوں کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا اور سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود مسنا اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو یوں معمول کے مطابق سر انجام دے رہے تھے جیسے جسمانی لحاظ سے وہ تندرست و توانا ہوں۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ فارسیوں کی جنگی قوت کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے اور ان کے لڑنے کا جذبہ ختم کر ڈالا ہے، اور اب مدائن کو محاصرے میں لے کر سلطنت فارس کے تابوت میں آخری کیل گاڑ دینی ہے۔ لیکن مدائن سے آنے والے جاسوسوں نے وہاں خاصا عرصہ رہ کر اور شاہی اور عوامی حلقوں میں گھوم پھر کر اور تمام احوال و قوائف کا مشاہدہ کر کے مسنا بن حارثہ کو تفصیلی رپورٹ دی کہ فارس کے تخت پر خسرو پرویز کے 21 سالہ بیٹے کو بٹھا کر وہ جرنیل جو رستم اور پوران کے خلاف ہو گئے تھے اب ان دونوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ مسلمانوں کو فارس سے زندہ نہیں نکلنے دینا اور مدینہ پر قبضہ کر کے رب کو سلطنت فارس میں شامل کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ فارس کے مختلف علاقوں کے جاگیردار، عمراء اور دولت مند تاجروں نے اپنے اپنے علاقوں سے فوج کے لیے جوان آدمی، گھوڑے اور اونٹ بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ رستم اور دوسرے جرنیلوں نے بڑے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اب جو فوج تیار ہو رہی ہے وہ پہلی فوج سے کہیں زیادہ جری اور دلیر ہوگی۔ امیر لشکر، ایک جاسوس نے کہا، فارس کی اس فوج کو تیار ہوتے کچھ وقت لگے گا۔ یہ فوج آپ کے سامنے آ گئی تو آپ پریشان ہو کر کہیں گے کہ یہ وہ فوج تو نہیں جسے ہم ہر میدان سے بھگاتے رہتے ہیں۔ کچھ بندوبست کر لیں، کمک منگوا لیں۔ اس 3-4 ہزار نفری سے آپ پہاڑ جیسی فوج سے نہیں ٹکرا سکیں گے۔
مسنا بن حارثہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر کے نام خاصا لمبا پیغام لکھوایا۔ اس میں انہوں نے مدائن کے بدلے ہوئے حالات اور آنے والے خطرات لکھوائے، زیادہ سے زیادہ کمک کی درخواست کی۔ یہ پیغام قاصد کو دے کر کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر جلدی ہو سکے مدینہ پہنچے اور واپس یہاں نہ آئے بلکہ ذی وقار آئے۔ قاصد کو بھیج کر مسنا بن حارثہ نے اپنے لشکر کو تقریض سے کوچ کرایا اور ذی وقار کے مقام پر خیمہ زن ہوئے، کیونکہ یہ جگہ فارس اور عرب کی سرحد پر تھی۔ قاصد کے جانے کے کچھ دن بعد مسنا کو اطلاع ملنے لگی کہ انہوں نے فارس کے جن شہروں اور قصبوں کو فتح کر لیا تھا وہاں کے لوگ سرکشی اور بغاوت پر اتر رہے ہیں۔ وہاں مسنا نے شہری انتظامات کے لیے جو اعمال مقرر کیے تھے ان میں سے بعض بھاگ گئے اور کچھ مقامی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ یہ بغاوت ان علاقوں کے جاگیردار اور امراء وغیرہ کروا رہے تھے۔ اس طرح مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ مسنا بن حارثہ نے اپنے سلاروں سے کہا کہ وہ دن رات دور دور تک گشتی ٹولیاں بھیجا کریں، فارسی کسی بھی روز حملہ کر دیں گے۔ ہمیں فارس کی فوج کی آمد کی اطلاع قبل از وقت مل جائے تو ہم کچھ مقابلہ کر سکیں گے، اگر نہ کر سکے تو اپنی سرحد قریب ہے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور قریب سے ہی مدد بھی مل جائے گی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قاصد پہنچا تو پیغام پڑھ کر امیر المومنین اتنے پریشان نہ ہوئے جتنے قاصد سے زبانی سن کر گھبرائے کہ مسنا بن حارثہ کا زخم خراب ہو چکا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ زخم ان کی جان لے کر رہے گا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر نے یہ الفاظ کہے جو ہر مستند مورخ نے لکھے ہیں، میں شاہان عجم سے ملوک عرب کو ضرور ٹکراؤں گا۔ حضرت عمر نے اسی وقت مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھیجوائے کہ ہاتھ یا عجم عرب کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہاں وہ سپہ سالار جو آگ کی عبادت کرنے والوں کو روکے ہوئے ہے پھیپھڑوں کے زخم سے مر رہا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ پیغام اس قدر جوشیلا، اشتعال انگیز اور جذباتی تھا کہ قبیلوں کے سردار اپنے آدمی لے کر مدینہ پہنچنے لگے۔ پیغام بھیج کر حضرت عمر حج کے لیے مکہ چلے گئے۔ فریضہ حج ادا کر کے واپس آئے تو مدینے میں لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 آدمی بھیجے۔ قبیلہ حضر موت، صدف، مزہج، کیس اور غیلان کے سرداروں نے 8000 آدمی بھیجے تھے۔ بنو تمیم اور بنو رباب 4000 اور بنو اسد نے 3000 آدمی بھیجے۔ حضرت عمر نے مسنا کے قاصد کو کچھ ہدایات دے کر یہ بھی کہا تھا کہ 2 سرحدی قبائل ربیہ اور مضر تمہارے قریب ہیں، انہیں کہو کہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی دیں۔ یہ لشکر اتنا بڑا ہو گیا اور اس لشکر کی نوعیت ایسی تھی کہ حضرت عمر خود اس کے سپہ سالار بن گئے اور لشکر کو ساتھ لے کر مدینہ سے 3 میل دور سرار کے مقام پر رک گئے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت ہی افسوسناک حادثے کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے۔ حادثہ یہ ہوا کہ ذی وقار میں ایک رات مسنا بن حارثہ کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ سانس رکنے لگا۔ طبیبوں نے بہت جتن کیے مگر مسنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ سلمہ ان کے پاس موجود تھی۔ مسنا کے بھائی ماننا بھی وہیں تھے۔ ماننا، مسنا نے بڑی مشکل سے کہا، میرا وقت آن پہنچا ہے، میری وصیت لکھ لو، میری جگہ جو سپہ سالار ہے اسے بتا دینا، فارسیوں سے اس وقت نہ لڑنا جب وہ یکجا ہوں۔ فارسیوں کے علاقوں کے اندر جا کر بھی ان سے لڑنا ٹھیک نہیں، ان کی سرحد پر رہ کر انہیں کمزور کرو۔ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو آگے بڑھو، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو اپنی سرحد میں آ جاؤ۔ ہمارے صحرائی راستوں سے عربی واقف ہیں، اجمی نہیں، وہ تمہارے پیچھے آئے تو نقصان اٹھائیں گے، پھر تم پلٹ کر ان پر حملہ کر سکتے ہو اور پھر تم ان پر غالب بھی آ سکتے ہو۔ یہ وصیت کرتے کرتے مسنا بن حارثہ کو ہلکی سی ہچکی آئی اور وہ اپنے پیچھے شجاعت کی بے مثال دستانے چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ ناظرین، مسنا بن حارثہ کی شہادت معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسنا ایسے وقت شہید ہوئے جب وہ فارس کے اندر خیمہ زن تھے اور ان کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا ان کی تعداد 4000 کے لگ بھگ تھی۔ 2 مورخوں نے تعداد 5000 لکھی ہے۔ ادھر مدائن سے جاسوس اطلاع لائے تھے کہ وہاں اتنی بڑی فوج تیار ہو رہی ہے جو خود فارس والوں نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ 4-5 ہزار مجاہدین اتنی بڑی فوج کا جس کے پاس ہاتھی بھی تھے مقابلہ کر سکتے۔ دوسری اور سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مفتوحہ شہروں اور قصبوں میں بغاوت ہو گئی تھی۔ مسنا بن حارثہ ہی ان علاقوں میں اپنی عملداری بحال کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے جنگی قوت درکار تھی۔ مسنا نے کمک کے لیے ایک قاصد مدینہ بھیج دیا تھا اور مدینہ سے کمک چل بھی پڑی تھی، لیکن مسنا اور ان کے لشکر کو معلوم نہیں تھا مجاہدین پر ہر وقت ہیجان اور پریشانی کی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ انہیں وہ اپنے ساتھی یاد آتے تھے جو فارس کی لڑائیوں میں شہید ہوئے تھے۔ وہ اکٹھے بیٹھتے تو اپنے شہیدوں کی باتیں کرتے تھے، کیا یہ خون اور اتنی جانوں کی قربانی رائے گا جائے گی؟ کیا ہم اپنے ساتھیوں کو آتش پرستوں کی زمین میں دفن کرنے کے لیے آئے تھے؟ اللہ اللہ،
ہماری نہیں تو ان شہیدوں کی لاج رکھ لے، ہم بھاگیں گے تو نہیں۔ ان دیگرگوں حالات میں سپہ سالار مثنہ بن حارثہ شہید ہو گئے۔ سلمہ کی نظریں مثنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا عظیم شوہر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ رب العزت کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سلمہ میدان میں بھی مثنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ خاوند ہونے کے علاوہ مثنہ سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار بھی خالد بن ولید کے پائی کے۔ رومیوں کو خالد بن ولید نے اور فارسیوں کو مثنہ نے گھٹنوں بٹھا دیا تھا۔ سلمہ یک لخت بیدار ہو گئی اور اس نے معنہ کی طرف دیکھا۔ معنہ، سلمہ نے مثنہ شہید کے بھائی سے کہا، تمہارا بھائی نہیں رہا، لیکن یہ وقت ماتم کا نہیں۔ اسلام ایک ایسے سالار سے محروم ہو گیا ہے جو فارس کو سلطنت اسلام میں شامل کرنے اور فارسیوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مثنہ ہی تھا جس نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو اکسایا تھا کہ فارس پر فوج کشی کی جائے؟ ہاں سلمہ، معنہ نے کہا، مجھے یاد ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ لشکر کو پتہ چلے گا تو سب بد دل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے جائیں کہ مثنہ کے بغیر فتح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیا مثنہ کی وفات لشکر سے پوشیدہ رکھی جائے؟ نہیں، سلمہ نے کہا، یہ بات پوشیدہ رکھنا اچھا بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ رات آدھی ہے، لشکر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مجاہدین کو جانے نہ دینا، مجھے بلا لینا۔ فجر کی نماز کی امامت معنہ بن حارثہ نے کی۔ جب سے مثنہ معذور ہو گئے تھے، امامت کے فرائض معنہ ادا کرتے تھے۔ لشکر میں سے کسی نے محسوس نہ کیا کہ معنہ کی آواز دبی دبی سی ہے اور ان کی کرت میں سوز پہلے سے کچھ زیادہ ہے، اور دعا کے بعد مجاہدین اٹھنے لگے تو معنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رک جاؤ میرے رفیقو، معنہ نے کہا، آج کی صبح ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لائی۔ معنہ کی آواز رکت میں دب گئی۔ ہمیں مثنہ بن حارثہ کی صحت کی خبر سنا۔ لشکر میں سے ایک آواز اٹھی، کیا ان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں، معنہ نے کہا، اسی زخم کو اپنے سینے میں لیے مثنہ بن حارثہ آج رات اللہ تعالیٰ کے حضور چلا گیا ہے۔ مجاہدین کی خسر پسر یک لخت خاموش ہو گئی، سناٹا طاری ہو گیا۔ پھر یہ سناٹا سسکیوں اور پھر ہچکیوں سے رزنے لگا، اور پھر مجاہدین کی دھاڑیں نکل گئیں۔ مثنہ نہیں مر سکتا، یہ ایک عیسائی کی آواز تھی۔ مثنہ موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ہاں، مثنہ نہیں مر سکتا، یہ سلمہ کی آواز تھی جو ایک درخت کے پیچھے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ سامنے آ کر اس نے بلند آواز سے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، مثنہ موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ وہ جو مر گیا ہے وہ مثنہ کا جسم ہے۔ ہم اس جسم کو دفن کر دیں گے، لیکن مثنہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ مجاہدین اسلام، تم مثنہ کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے تھے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ مثنہ کی موت کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہونا چاہیے، وہ میری زندگی کا رفیق تھا، لیکن یہ وقت غم سے نڈال ہونے کا نہیں۔ مثنہ کو اپنے سینوں اور اپنے جذبوں میں زندہ رکھو۔ تم سب مثنہ ہو۔ ایک آدمی کی موت سے سب نہیں مر جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تھے تو کفار نے خوشیاں منائی تھیں کہ اب اسلام بھی مٹ جائے گا۔ ارتداد کا وہ طوفان اٹھا کہ لگتا تھا کہ یہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن خلیفہ اول نے روک کر دکھا دیا۔ کیا اس طوفان کو روکنے والے تم نہیں تھے؟ تم میں وہ مجاہدین موجود ہے جنہوں نے مرتدین کے سر کچل دیے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان میں سے کئی ایک آج تمہارے ساتھ ہیں۔ قومیں کہہ رہی ہے، مثنہ نے اعلان کیا تھا کہ میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں۔ غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں، تمہارا پرچم نہ جھکے۔ آج میں تم سے یہی بات کر رہی ہوں، تمہارا پرچم نہ جھکے۔ اپنے آپ میں مثنہ کا جذبہ پیدا کرو۔ اس نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کی اور لڑتا رہا اور غیرت مندوں کی طرح اپنی جان دے دی۔ ہم بھی غیرت مندوں کی طرح جانے دیں گے۔ لشکر میں سے کسی مجاہد نے نعرہ لگانے کے سے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی پورا لشکر جو شیلے نعروں سے پھٹنے لگا۔ ناظرین، مثنہ بن حارثہ بنو بکر بن وائل کے فرد تھے اور اپنے قبیلے کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک لمبے عرصے تک اس قبیلے کے واحد آدمی رہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ لمبے عرصے تک خالد بن ولید کے شانہ بشانہ رومیوں کے خلاف شام میں لڑے، اور ایک دو لڑائیوں میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ خالد بن ولید کے ہم پلہ میدان جنگ کے جارحہ اور دانش مند قائد ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سلطنت روم سے جنگ جاری رکھنا اور اس سے نمٹ کر فارسیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ مثنہ بن حارثہ ہی تھے جو حضرت ابو بکر سے مدینہ جا ملے اور انہیں کہا تھا کہ فارسیوں کے خلاف ابھی سے محاذ کھول دیا جائے اور اس کی کمان انہیں دی جائے۔
حضرت ابو بکر خود جنگجو اور مرد میدان تھے، انہوں نے ایک وقت میں 2 بڑی طاقتوں کے خلاف محاذ رئی سے انکار کر دیا، لیکن مثنہ بن حارثہ نے عملی استدلال سے حضرت ابو بکر سے فارسیوں کے خلاف لڑنے کی منظوری لے لی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔